खुदावंद यस्सु मसीह के बाबरकत अज़ीम जलाली नाम में गवाही टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम कबूल हो। खुदावंद यस्सु मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर तनवीर भट्टी है और मेरा तलक कराची पाकिस्तान से है। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए, गवाही टेलीविज़न के लिए, पास्टर सरफराज विलियम के लिए और गवाही टेलीविज़न के अंदर काम करने वाले तमाम लोगों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद इस टेलीविज़न के ज़रिया से ज़मीन की इंतहा तक अपने उस बड़े काम को पूरा करे जो इस ज़मीन पर रह गया है, ताकि हम इस बड़े काम को करने के लिए गवाही टेलीविज़न के ज़रिया से ज़मीन की इंतहा तक खुदा के कलाम को फैलाने वाले बने। तो आप सब लोगों को इस क्रिसमस के मौका पर हम खुदा के कलाम में से, बाइबल मुक़द्दस में से यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 11वां बाब उसकी पहली 10 आयात को मैं आपके सामने पढ़ूँगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरद की रूह, मसलत और खुदा की और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदा के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फ़ैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फ़ैसला करेगा। और वो अपनी ज़बान के आसा से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना का डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बरा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चा के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उसकी पेशरोही करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छड़ाया गया हो इफ़ी के बल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मक़दस पर ना ज़र पहुँचाएँगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह ज़मीन खुदावंद के जलाल के अरफान से मामूर होगी। और उस वक्त यूँ होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान और उसकी आरामगाह जलाली होगी। खुदावंद इस कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सब को बरकत दे। ये पैसेज जो हमारे सामने पढ़ा गया है यशायाह नबी का सहीफ़ा, यशायाह नबी पुराने अहदनामे का एक ज़बरदस्त मुबश्शिर है, और खुदावंद यस्सु मसीह के लिए खुदा ने इसे इस्तेमाल किया। इसके तलक से खुदा ने बेशुमार पेशगोइयाँ की, और हम देखते हैं कि यशायाह 700 साल पहले ये बात कह रहा है, ये पेशगोई कर रहा है। जो हमारी की वर्ष है वो 11वें बाब की 10वीं आयत है, और उस वक्त यूँ होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान और उसकी आरामगाह जलाली होगी। जैसा हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि वो रिश्ता जो खुदा और इंसानों के दरमियान से कट चुका है, वो जुदाई जो इंसान और खुदा के दरमियान आ गई है, खुदा ने अपने अकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि यसी के साथ खुदा ने ये वादा किया, यसी की जड़, यसी का ख़ानदान और यसी का कबीला। और मैं समझता हूँ कि इस यहूदा के कबीले से, यसी के ख़ानदान से यीशु मसीह के लिए ये पेशगोई की गई कि वो उसमें से आएगा। और हम देखते हैं
کہ اس کی تکمیل جو ہے وہ ہمیں نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل کے اندر ملتی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ اس کی جڑ کے طالب ہوں گے، لوگ اسے طلب کریں گے، وہ لوگوں کی ضرورت بن جائے گا، اور وہ لوگوں کے لیے ایک نشان ہے اور اس کی آرام گاہ جلالی ہے۔ اور جیسے ہم یسایا نبی کے صحیفہ میں پڑھتے ہیں، اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ یہ بھی ایک پیشگوئی یسوع مسیح کے لیے کی گئی، اور خداوند آپ کوئی دوسری شخصیت نہیں بلکہ خدا خود لوگوں کو ایک نشان بخشے گا، ایسا نشان نہ مٹنے والا نہ ختم ہونے والا بلکہ ابدی نشان، اور اس نشان کے طرف ہی ہم سب نے دوڑتے ہوئے جانا ہے۔ جس طرح خدا کا بندہ رسول اعظم پولس رسول کہتے ہیں کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، اور وہ نشان مسیح ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے اس کی آرام گاہ جلالی ہے، اور خدا کی حضوری اور اس کا بیٹا یسوع مسیح جو باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرام گاہ بڑی جلالی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الہامی معجزہ ہے یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا، جیسے ہم نے یسایا نبی میں کہ صحیفہ میں پڑھا اس کے 11ویں باب میں۔ اور پھر دوسرا معجزہ ہم دیکھتے ہیں کنواری مریم سے پیدا ہونے کا معجزہ، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا، اور یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے یسوع مسیح کا پیدا ہونے کا۔ اور بائبل مقدس میں سے ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش معجزات کی روشنی میں، اور یہ پہلا معجزہ ہے، اور پھر یہ دوسرا معجزہ کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر تیسرا معجزہ یوسف کا باوقت خواب سے بیدار ہونے کا معجزہ، اور وہ جاگ اٹھا۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ باوقت اینڈ ٹائم پر وہ بیدار ہوا ہے، وہ جاگا ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور وہ چل پڑا۔ اور یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے، اور اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے یہ جو بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر جو چوتھی بات ہم سیکھتے ہیں بیت الحم میں پیدا ہونے کا معجزہ، میکا 5واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی جائے پیدائش بیت الحم ہوگی۔ اور آج ہم بائبل مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے تعلق سے پرانے عہد نامہ کے اندر، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر 613 سے زیادہ پیشنگوئیاں پروفیسیز یسوع مسیح کے تعلق سے کی گئیں، اور جتنی بھی پیشنگوئیاں یسوع مسیح کے تعلق سے کی گئیں، اور وہ ساری ان پیشنگوئیوں کی تکمیل، ان ساری باتوں کی تکمیل، ان سارے واقعات کی تکمیل، وہ ساری باتیں جو یسوع مسیح کے حق میں کہی گئی، جو یسوع مسیح کے لیے کہی گئی، یسوع مسیح کی پہلی آمد کے تعلق سے کہی گئی، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر وہ ساری باتوں کی تکمیل، وہ ساری گواہیوں کی تکمیل، وہ ساری پیشن گوئیوں کی تکمیل وہ نئے عہد نامہ کے اندر، متی کی انجیل کے اندر، لوکا کی انجیل کے اندر ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو بات خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں کہی ہے، جو بات خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں یسایہ کی معرفت کی ہے، یرمیہ کی معرفت کہی ہے، میکا کی معرفت کہی ہے، داؤد کی معرفت کہی ہے، ابراہیم کی معرفت کہی ہے، موسیٰ کی معرفت کہی ہے، یرمیہ کی معرفت کہی ہے، اور دوسرے نبیوں کی معرفت کی ہے، زکریا کی معرفت کی ہے، وہ ساری باتوں کی تکمیل ہمیں نئے عہد نامہ کے اندر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یسوع مسیح کا پیدا ہونا کوئی حادثاتی بات نہیں ہے
کہ یسوع مسیح حادثاتی طور پر پیدا ہوئے. یسوع مسیح کے لیے ایک بڑا پلان خدا نے تیار کیا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے، اور خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے یہ کلام کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لے کر آنے والا ہے. ایسے یسوع مسیح دنیا میں نہیں آئے، اس دنیا کا نجات دہندہ بن کر نہیں آئے، ابدی قائم ہمیشہ تک بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے وہ ایسے نہیں آئے. خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں یہ باتیں کہی ہیں، اور خدا نبیوں کے وسیلہ سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح کلام کرتا رہا ہے. اور آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں. کرسمس کا جو پیغام ہے یہ میل ملاپ کا پیغام ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ خوشی کا پیغام ہے، یہ یسوع مسیح کی محبت کو شیئر کرنے کا پیغام ہے. اور آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کی اس پیدائش پر جو ہمیں نشان ملا ہے، جو ہمیں پیغام ملا ہے، ہم اس پیغام کو لیتے ہوئے زمین کی انتہا تک جائیں. زمین کی انتہا تک جانے سے پہلے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں، ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں، ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھیں، ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو پسے ہوئے ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں. ہم ان تک کرسمس کا حقیقی پیغام لے کر جائیں. خداوند یسوع مسیح کا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، اس مقصد کو ان کی دنیا میں شیئر کریں، ان کی زندگیوں میں شیئر کریں، تاکہ وہ یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول کریں. اور جب حقیقی نجات دہندہ لوگ یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں، آپ اس بات کو سمجھیں، آپ اس بات کو جان جائیں کہ جب میں یسوع مسیح کو حقیقی طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کر لوں گا تو پھر میرا کرسمس سیلیبریٹ کرنا ایک بڑا مختلف ہوگا. میری جو سیلیبریشن کا انداز ہے وہ بڑا مختلف ہے. میرے ہر کام سے اس کے نام کو جلال ملے گا، اور پھر میں یہ بتانے والا بنوں گا کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ میری زندگی میں پورا ہو گیا ہے. اس کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہے، تاکہ ہر ایک گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ہر ایک گناہ گار یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے. اور جب ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کو پیغام دینا شروع کر دیتے ہیں. فرشتوں کے اجتماع کے معجزے پر جب ہم بات کرتے ہیں، آسمانوں سے ساز بجائے گے، کیونکہ خدا خود شادمان ہوا جب اس کا بیٹا یسوع مسیح اس زمین پر آیا. صفنیہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آسمانوں پر ساز بجائے گئے ہیں. خدا خود شادمان ہوا ہے، اور خدا نے اس بات کی خوشی کی ہے. آسمانوں پر اس کی خوشی ہوئی ہے، اور اس زمین پر بھی آج جن کے پاس اس کا پیغام آیا، جن کے پاس وہ آ گیا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ان کے اندر حقیقی خوشی ہو اور لوگ برکت پائیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم خدا کے کلام کو جاری رکھیں گے.